अस्सलाम वालेकुम। उर्दू हॉरर स्टोरी में खुश आमदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अब बढ़ते हैं आज की पुरअसरार कहानी की तरफ। मकाफाते अमल। आज मुझे गांव में आए हुए कई दिन हो चुके थे और मैं यहाँ निहायत एंजॉय कर रहा था क्योंकि मैं अपनी 21 साला ज़िंदगी में पहली बार गांव आया था। मेरे आने का कोई इरादा न था, लेकिन चूँकि फुप्पो ने बहुत इसरार से बुलाया था क्योंकि उनके इकलौते बेटी की शादी जो थी। लेकिन ऐन शादी से 2 दिन पहले मेरी खाला का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए अम्मी और अब्बू हैदराबाद चले गए थे और मुझे यहाँ गांव आना पड़ा था। पहले तो मैं समझ रहा था कि मैं वहाँ पर बोर हो जाऊँगा, लेकिन बाद में ये मेरी गलतफहमी साबित हुई। मैं जैसे ही गांव आया तो स्टॉप से रिसीव करने के लिए मेरे कज़न्स आ गए थे। उनकी गर्मजोशी देखकर यूँ लगता था जैसे वो मुझसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। पहली रात गपशप में हम सब कज़न्स ने जागकर गुजारी थी और खूब इंजॉय किया था। अगले दिन से शादी शुरू थी। मेहंदी का फंक्शन था। हम इसके लिए प्लानिंग करते रहे थे। शादी जमील भाई की थी। वो मेरी इकलौती फुप्पो के इकलौते बेटे थे। उनसे छोटी 2 बहनें बतूल और आफिया थीं। फुप्पो से छोटे मेरे अब्बू थे और मैं अपने अब्बू की वाहिद औलाद था। सबसे छोटे राहिल चचा थे। उनके 3 बेटे हमजा, नुमान और असद थे। हफ्सा हमजा से छोटी और नुमान असद से बड़ी थी। मेरी नुमान, असद, बतूल और आफिया से अच्छी दोस्ती हो गई थी क्योंकि हमारी उम्र में कुछ खास फर्क न था। कई दिन यहाँ गुजर गए थे और शादी भी ख़त्म हो गई थी और यूनी से भी बहुत छुट्टियाँ हो चुकी थीं, इसलिए मैं अब वापस जाना चाहता था। अपने ख्याल का इजहार मैंने नुमान से किया। हम दोनों खेतों की सैर करके वापस आ रहे थे। यार, मैंने फैसला किया है कि मैं कल वापस चला जाऊं। मैंने नुमान से कहा। भाई, इतनी जल्दी क्यों जा रहा है? पहली बार तू गांव आया है, पहले अपने गांव को अच्छे से देख तो ले। हम लोग पहली बार मिले हैं, कुछ मेमोरीज तो बनाने दे। नुमान के लहजे से नाराज़गी टपक रही थी। मैंने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। यार, मैं तुम सब लोगों की मोहब्बत को समझता हूँ और इस बेलौस मोहब्बत के लिए मशकूर भी हूँ, लेकिन मेरी जान, मैंने वापस कभी न कभी तो जाना है और अब तो अम्मी और अब्बू भी हैदराबाद से वापस आ गए हैं। तुम भी कभी हमारी तरफ आओ ना। हाँ, देखते हैं। नुमान मेरी बात तो समझ गया था, मगर उसका मूड ऑफ हो चुका था। अच्छा, मेरे जाने से पहले मुझे अपनी लव स्टोरी अपने मुंह से नहीं सुनाओगे? मैंने नुमान का मूड ठीक करने के लिए कहा। यार, तुम जानते तो हो ना कि मैं बतूल को पसंद करता हूँ, नुमान ने झिझकते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई थी। उसके अंदाज पर मुझे हंसी बहुत आई और प्यार भी। वो इसी तरह का था, थोड़ा शर्मीला और निहायत साफ दिल का मालिक था। यार, तुम तो लड़कियों की तरह शर्माते हो। अब तो लड़कियां भी खासी बोल्ड हो गई हैं। अगर ऐसा ही रहा तो तुम तो बतूल से अपने दिल की बात भी नहीं कह सकोगे। मैंने अपना लहजा थोड़ा सा बड़े भाइयों की तरह सख्त किया था। वैसे भी वो मुझसे 2 साल छोटा था। बस ऐसा ही हूँ मैं, और जानता हूँ मैं कि बतूल को मेरी फीलिंग्स के बारे में पता है। और शायद, नुमान बात करते हुए हिचकिचाने लगा। हाँ, और क्या पता है तुम्हें? मैंने नरमी से पूछा। शायद कि वो भी मुझे लाइक करती है, नुमान ने कदरे शर्माते हुए सादगी से कहा। उसके चेहरे का रंग पहले के मुकाबले में ज़्यादा सुर्ख हो गया था और मैं उसकी कैफियत पर खूब महजूज हुआ था। खेत भी ख़त्म होने को थे और ट्यूबवेल के सामने घर नज़र आ रहा था। नुमान, मेरे भाई देखो, बतूल एक लड़की है और लड़कियां कभी खुद मोहब्बत का इजहार नहीं करती। अगर तुम उसके लिए वाकई सीरियस हो तो जाकर उससे अपने दिल की बात कह दो। ये ना हो कि देर हो जाए। तुम एक मर्द हो और मर्दों की तरह हिम्मत और बहादुरी दिखानी चाहिए। इतना कह के मैंने नुमान का कंधा थपका और घर में दाखिल हो गया। नुमान चंद लम्हात बाहर खड़ा सोचता रहा, फिर वो भी मेरे पीछे आ गया था। ये राहिल चचा का घर था। घर में दाखिल होते ही दाएं जानिब किचन था और सामने एक कमरा था। बाएं तरफ छोटे से स्टोर के बाद 2 कमरे थे, जिनके सामने छोटा सा बरामदा भी बना हुआ था। अलबत्ता किचन और स्टूल
البتہ کچن اور اسٹور بالکل آمنے سامنے تھے۔ ہم جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے تو کچن سے آتے عافیہ، بطول اور حفصہ کے شورنما باتوں نے ہمیں اپنی جانب مبذول کیا۔ ہم دونوں ہی کچن میں داخل ہوئے۔ سامنے وہ تینوں ہی تھیں۔ سردی سے بچنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں سلگائی ہوئی تھیں۔ کہاں گئے تھے حسین؟ میں اور عافیہ تمہارے لیے یہاں آئے اور تم لوگ منظر سے غائب ہو، بطول شکوہ کناں تھی۔ اس کی بات سن کر میں اسے کوئی جواب دینے ہی والا تھا، لیکن مجھ سے پہلے حفصہ نے بطول کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم تو کہہ رہی تھی کہ تم میرے لیے آئی ہو۔ ہاں، میں تمہارے لیے اور عافیہ حسین کے لیے۔ بطول نے بھی ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ حفصہ، باقی گھر والے کہاں ہیں؟ نعمان نے اس نوک جھوک میں مداخلت کی۔ امی تو اوپر پھپھو کے گھر گئی ہیں، ابو کا مجھے نہیں پتا، حمزہ بھائی اور اسد کرکٹ میچ کے لیے۔ حفصہ نے سب کی معلومات کو اپ ڈیٹ کیا۔ تم لوگوں کو پتا ہے کہ کل حسین جانے والا ہے؟ نعمان نے سب کو بتایا۔ سب سے پہلے حفصہ کو حیرت ہوئی تھی، لیکن کیا کے علاوہ اس نے کوئی ایکسپریشن نہیں دیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کم کم بات کرتی تھی، بہت ضرورت کے وقت۔ حسین، تمہیں جانے کی اتنی جلدی کیوں ہے یار؟ کیا وہاں تمہارے بیوی بچے تمہارے لیے رو رہے ہیں؟ مت جاؤ، کچھ دن اور رک جاؤ نا، عافیہ نے کہا تھا۔ عافیہ، اس ٹائم پیریڈ میں بیوی نہیں ہوتی بلکہ جی ایف ہوتی ہے، حفصہ جی ایف پر زور دیتے ہوئے بولی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے تردید کرتے ہوئے کہا۔ کبھی نہ کبھی تو جانا ہے نا واپس، اور دوسری بات یہ ہے کہ یونی سے بھی بہت چھٹیاں ہو گئی ہیں، اور تیسری بات یہ کہ امی ابو بھی حیدرآباد سے واپس آ گئے ہیں اور میرے بغیر بہت تنگ ہو رہے ہیں، اس لیے مجھے کل جانا ہوگا۔ میں نے بات مکمل کی تو سب کے چہرے اداس سے ہو گئے تھے۔ میری نظر بطول پر پڑی۔ وہ اور نعمان ایک دوسرے کو خاموش نگاہوں سے تک رہے تھے۔ 15ویں صدی کی اس خاموش محبت کی معصومیت پر میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ رات کے 3:30 بج چکے تھے۔ میں کمرے میں لیٹا ہوا تھا۔ کل صبح میری واپسی تھی۔ میرے ساتھ کمرے میں نعمان تھا اور وہ تھک کر سو چکا تھا۔ اس کی طبیعت بھی تھوڑی ناساز تھی۔ آج شام کو ہم کزنس گاؤں میں خوب گھومے پھرے تھے۔ واپسی پر میں نعمان کے کہنے پر ادھر آ گیا تھا کیونکہ پھپھو کے گھر میں کوئی لڑکا نہیں تھا جو مجھے کمپنی دے سکے۔ جمیل بھائی بھی اپنے سسرال گئے ہوئے تھے اور آج رات وہیں رکنے والے تھے۔ اچانک دروازہ نوک ہوا اور پھر رفعت چچی اندر داخل ہوئیں۔ ان کا چہرہ پریشانی سے دھواں دھار ہو رہا تھا۔ چچی، آپ جاگ رہی ہیں ابھی تک؟ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ حسین، اصل میں تمہارے چچا کو تمہاری پھوپھی نے کہا تھا کہ شادی میں جس شخص نے کھانا بنایا تھا اسے جا کر اس کے پیسے دے آئیں، اور وہ شام سے گئے ہوئے ہیں، ابھی تک واپس نہیں آئے۔ موسم بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے موبائل کے نیٹ ورک بھی کام نہیں کر رہے۔ بیٹا، تم اور نعمان دونوں چلے جاؤ اور اس کے گھر سے اس کا پتہ لے کر آؤ۔ میرا دل ہول رہا ہے، یوں لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ چچی، آپ پریشان نہ ہوں، میں خود جا کر پتہ کرتا ہوں، شاید موسم کی وجہ سے چچا وہاں رک گئے ہوں، اور نعمان کو رہنے دیں کیونکہ اسے پہلے ہی ہلکا بخار ہے، میں نے کہا اور اٹھ کر چارپائی کے نیچے سے اپنے جوتے پہنے۔ بیٹا، مجھے احساس ہے کہ تم ہمارے گھر میں مہمان ہو اور میں تمہیں تنگ کر رہی ہوں۔ حمزہ اور اسد کو بھی آج ہی کرکٹ کے لیے دوسرے گاؤں جانا تھا۔ چچی نادم سی نظر آ رہی تھیں۔ کوئی بات نہیں، میں ان کاموں سے تنگ نہیں ہوتا، ویسے بھی مجھے رات کو گھومنا بھی پسند ہے، میں نے کہا اور گھر سے نکل آیا۔ باہر موسم بہت ہی پیارا تھا۔ پہلے ہلکی سی آندھی آئی تھی اور تیز بارش ہوئی تھی، مگر اب بارش کا زور ٹوٹ گیا تھا۔ ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی جو بہت بھلی محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار بارش کی بوندیں بھی گر جاتی تھیں۔ ابھی میں کھانے والے کے گھر سے تھوڑا ہی دور تھا جب میرا موبائل رنگ کرنے لگا۔ میں نے جیب سے موبائل نکالا، چچی کی کال تھی۔ غالباً موسم ٹھیک ہوتے ہی موبائل سروس بحال ہو چکی تھی۔ جی چچی، میں بس ان کے گھر تک پہنچنے والا ہوں۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹا، تمہارے چچا گھر آ گئے ہیں، اصل میں وہ اپنے ایک دوست کے پاس چلے گئے تھے، تم فوراً گھر واپس آ جاؤ۔ جی اچھا چچی، میں آ رہا ہوں، میں نے کہا اور کال کاٹ دی۔ گھر کے لیے لمبے لمبے ڈگ بھرنے لگا۔ بادلوں کے ٹکڑوں سے چاند آنکھ مچولی کر رہا تھا اور ہوا بھی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا اور اس کے بعد مجھے یوں لگا جیسے کوئی ہے جو میرے ساتھ چل رہا ہے۔ اس کی اندھیکی قدموں کی چاپ مجھے سنائی دینے لگی تھی۔ رات کے 11:30 بج رہے تھے۔ میں آبادی سے بھی تھوڑے فاصلے پر تھا اور یہاں بندہ نہ بندے کی ذات، میرا ڈرنا فطری عمل تھا۔ میں نے قدموں کی رفتار تیز کر دی تھی
اس اندھے کے نادیدہ وجود کی بھی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے احساس ہوا کہ راستہ تو ختم ہی نہیں ہو رہا، تو میں نے اپنے آس پاس غور کیا تو جس بات کا مجھے ادراک ہوا اس نے میرے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ میں اب بھی اسی جگہ پر کھڑا تھا جہاں سے وہ ہوا کا جھونکا میرے پاس سے گزرا تھا۔ مجھے اپنے دائیں طرف سے قدموں کی آواز آ رہی تھی، کسی کا وجود محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک میری دائیں جانب والی کلائی اس نادیدہ وجود نے پکڑ لی۔ مجھے لگا جیسے میرے جسم کے بال کھڑے ہو رہے ہیں۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سر سی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے ڈرتے ہوئے اس جانب دیکھا۔ وہاں پہلے دھواں پھیلا اور پھر اچانک اس دھوئیں سے ایک نوجوان برآمد ہوا۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا۔ بھوتوں کے بارے میں تو میں نے سن رکھا تھا کہ وہ بہت ہی بھیانک اور خوفزدہ ہوتے ہیں، مگر یہ کیا یہ بھوت تھا؟ اس نے سفید رنگ کا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا جس کو میں کوئی بھی نام نہ دے سکا۔ کون ہو تم؟ میں نے اپنا ڈر چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا۔ میں ایک جن ہوں، اس نے عام سے انداز میں بتایا۔ میں اس کا منہ تکنے لگا اور میری حیرت کو دیکھ کر وہ مسکرانے لگا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک درد چھپا ہوا تھا۔ عجیب قسم کا جن تھا وہ۔ اس جن کا نام یاقوت تھا۔ وہ مسلمان تو نہ تھا مگر اس کا شمار شرپسند جنات میں بھی نہیں ہوتا تھا۔ اسے اس کی بستی سے نکال دیا گیا تھا کیونکہ وہ ایک آدم زادی کی محبت میں گرفتار جو ہو چکا تھا۔ اس آدم زادی کے لیے اس نے اپنی منگیتر روشنی کو چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے وہ قبیلہ چھوڑنا پڑا تھا، اور اس آدم زادی نے بھی اس کو دل و جان سے قبول کیا تھا، مگر پھر اچانک وہ آدم زادی 6 فٹ زمین تلے اتر گئی اور یاقوت کی زندگی اندھیرے میں تبدیل ہو گئی۔ یاقوت نے اپنی مختصر سی روداد سنائی تو میں اس طرف دیکھنے لگا۔ اب میں تمہاری کیا مدد کر سکتے ہو حسین، کیونکہ وہ آدم زادی زندہ ہے۔ میرا علم مجھ سے کہتا ہے کہ وہ سانسیں لے رہی ہے۔ اس نے خود کو مرا ہوا اس لیے ظاہر کیا ہے کیونکہ شاید وہ مجھ سے اکتا گئی ہے۔ وہ اپنے جیسے کسی آدم زاد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے بالکل بھی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو اس کے گھر والے اس کی نقلی قبر کیوں بنائیں گے؟ میں الجھن سے اسے دیکھ رہا تھا کہ ہم 1 گھنٹے سے ساتھ تھے اور یاقوت میرے ساتھ کمرے میں تھا۔ میرے علاوہ اسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے سحر سے نعمان کو اور گہری نیند میں سلا دیا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے گھر والے بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ یاقوت نے اندازہ ظاہر کیا۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ صرف ایک بار اس بے وفا سے مل کر اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں کی دھوکے بازی، آخر کیا کمی رہ گئی تھی میری چاہت میں؟ میں نے تو اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، اور میں کیا کر سکتا ہوں اس معاملے میں نے پوچھا۔ تم بھی ایک آدم ذات ہو، میں بہت سے آدم زادوں سے مدد مانگ چکا ہوں مگر وہ سب ڈرپوک نکلے۔ تم مجھے اپنے گھر تک لے آئے ہو، یہ تمہارا احسان ہے۔ دیکھو حسین، یہ میری دنیا نہیں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن تم جانتے ہو کیونکہ یہ تمہاری دنیا ہے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں بھی سکون حاصل کر سکتا ہوں۔ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ میں نے پہلے سوچا اور پھر اس کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ واپسی کا سفر مشکل ہوتا ہے، یہ سنا تو بہت بار تھا مگر دیکھا پہلی بار تھا۔ سب نے مجھے ڈھیروں دعاؤں اور تحائف کے ساتھ بھیجا تھا۔ میں بس میں بیٹھ گیا اور بس چل پڑی۔ مجھے اچانک اس خط کا خیال آیا تھا جو حفصہ نے مجھے آتے ہوئے دیا تھا، اور میں نے اسے جیب میں ڈال لیا تھا، اور اب میں نے اسے نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ ڈیئر حسین، میں نے بہت کوشش کی کہ تم میرے دل کا حال جان سکو، مگر یا تو تم بہت ہی سادے ہو یا بہت چالاک۔ حسین، ہر لڑکی کا ایک خواب ہوتا ہے کہ ایک دن ایک شہزادہ اس کے لیے آئے گا اور اسے اپنی سلطنت میں لے جائے گا جہاں اس کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ میں خوابوں پر یقین نہیں رکھتی تھی حسین، لیکن جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرا خواب دیکھنے کا دل کرنے لگا ہے۔ میں نے اپنے سپنوں کا ایک شیش محل بنا لیا ہے۔ اب یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والی اس لڑکی کی خواہش سمجھو یا فرمائش، وہ بس یہ چاہتی ہے کہ یہ شیش محل کبھی نہ ٹوٹے۔ فقط ایک ڈریم گرل۔ میں حیرت سے خط کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے اس لڑکی نے کون سا روگ پال لیا تھا۔ میں اسے کیسے سمجھاتا کہ اس محبت کا درد مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ میں نے یہ روگ 2 سال پہلے پال لیا تھا، اور اب میرے دل میں اس کی محبت کی ٹوٹی ہوئی کرچوں کے سوا کچھ نہ تھا، اور اب نہ کچھ ہو سکتا تھا۔ میں نے وہ خط چلتی ہوئی بس سے نیچے پھینک دیا اور خاموشی سے دوڑتے ہوئے منظر کو دیکھنے لگا۔ یاقوت کا خیال اچانک میرے دماغ میں آیا۔ اگر میں اس بات کا ذکر کسی اور سے کرتا تو وہ مجھے یقیناً پاگل سمجھتا، اس لیے فی الحال خاموشی بہتر تھی۔ خیر، میں شام کے وقت اپنے گھر میں آ گیا تھا اور امی ابو نے مجھے بہت اچھے سے ویلکم بیک کیا تھا۔ امی نے میری
پسند کی ڈشز بنائی تھیں۔ ڈنر کے بعد میں نے انہیں وہ سارے گفٹ دیے جو ان کے لیے پھپھو اور چچی نے بھجوائے تھے۔ ڈھیر ساری گاؤں کی یادیں تازہ کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے آ گیا تو دیکھا کہ یاقوت میرے کمرے میں میرے سامنے تھا۔ آج بھی اس کے چہرے پر اداسیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یار یاقوت، یہ بات تو بتاؤ کہ کیا جن بھی اداس ہوتے ہیں؟ بات مضحکہ خیز تھی لیکن میری ایک جن کے ساتھ دوستی ہو چکی تھی۔ ہاں، کیونکہ جن بھی ایک عدد دل کے مالک ہوتے ہیں۔ یاقوت، اس لڑکی کی قبر کہاں ہے؟ ہمیں اب اپنا کام شروع کر دینا چاہیے کیونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہمیں اب اس آدم زادی کو کھوجنا ہے کیونکہ میں اس سے ایک آخری مرتبہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آخری مرتبہ اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں میرے ساتھ ایسا کیا اس نے، اور رہی اس کی قبر کی بات تو وہ اسی شہر میں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تمہیں مجھے اس کی قبر کے پاس لے جانا ہوگا تاکہ ہم آئندہ کا لائے عمل بنا سکیں۔ تھوڑی دیر میں یاقوت غائب ہو گیا اور میں بھی نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا۔ اگلی صبح تھکن کا بہانہ بنا کر میں نے یونہی سے چھٹی کر لی تھی اور پھر میں یاقوت کے ساتھ اس قبرستان میں آ گیا تھا جہاں وہ نقلی قبر تھی۔ یہ ہے وہ قبر، اس جن نے ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ کیا؟ قبر کے کتبے پر مرحومہ کا نام مٹا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے کھرچ کے وہ نام مٹایا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے کتبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نہیں جانتا، مجھے لگتا ہے کہ شاید کسی وجہ سے مٹ گیا ہو، لیکن پہلے ہمیں سچ جاننا ہے، اس نے کہا۔ اور ہم سچ کیسے جان سکتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ سچ جاننے کے لیے بہت سے راستے ہیں حسین، اور مجھے بھی ایک حل کا پتہ ہے، بس اس کے لیے تم کو تھوڑی بہادری دکھانی ہوگی۔ وہ زندہ ہے اور کہاں ہے یہ ہم جان سکتے ہیں اگر تم… یاقوت نے بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ اگر کیا؟ یاقوت، میں نے تم سے دوستی کی ہے، بھلے تم انسان نہیں ہو، لیکن میں نے اگر تمہاری مدد کرنے کا وعدہ کیا ہے تو میں آخری حد تک تمہاری مدد کروں گا۔ تم کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ ہم سچ جان سکتے ہیں اگر تم آج رات 2 گھنٹوں کے لیے اس قبر کے پاس بیٹھ کر ایک عمل کرو۔ کیسا عمل؟ میں حیران ہوا اور وہ مجھے اس عمل کے بارے میں سمجھانے لگا اور مجھے ابھی سے ہی خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اگر بتی مہک رہی تھی، موم بتیاں لمحہ لمحہ پگھل رہی تھیں، قبرستان کا ماحول ایک مانوس سی خاموشی لیے ہوئے تھا اور میں وہ عمل پڑھتا جا رہا تھا جو مجھے یاقوت نے یاد کروایا تھا۔ 1 گھنٹہ گزر چکا تھا اور میں بھی پہلے کے مقابلے میں ذرا پرسکون ہو گیا تھا کیونکہ یاقوت نے بھی مجھ سے کہا تھا کہ اس عمل میں مجھے کوئی ڈرائے گا نہیں، کیونکہ یہ عمل ایک سچ جاننے کے لیے ہے اور اس کا تعلق کسی بھی طرح کسی نادیدہ مخلوق سے نہیں ہے جو مجھے ڈرا سکے۔ اس لیے اب میں خاموشی سے اپنا عمل پڑھ رہا تھا۔ اچانک ایک بہت ہی دل دہلانے والی چیخ گونجی تو میرے ہاتھ پیر ایک دم کانپنے لگے۔ میں کچھ لمحوں کے لیے تو اپنے ورد کو ہی بھول گیا تھا اور پھر باقی عمل میں مجھے بس صرف چیخیں سنائی دیتی رہی تھیں اور کچھ بھی قابل ذکر واقعہ نہ ہوا تھا۔ میرا عمل مکمل ہو گیا تھا اور اب میں نے یاقوت کی ہدایت کے مطابق اپنی آنکھیں بند کر لینی تھیں اور بند آنکھوں سے میں نے 1-2 منظر دیکھ لیے تھے۔ سب سے پہلے میں نے ایک لڑکی کو دیکھا تھا لیکن اس کا چہرہ سیاہ دھوئیں میں چھپا ہوا تھا۔ میں اس کا چہرہ نہ دیکھ پا رہا تھا مگر مجھے اتنا پتہ چل گیا تھا کہ وہی یاقوت کی محبت ہے۔ اور پھر میں نے ایک اور دوشیزہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں اور لباس یاقوت کی طرح تھیں۔ شاید وہ یاقوت کی منگیتر تھی، پھر وہ لڑکی یا شاید چڑیل جس کا نام یاقوت نے پہلی ملاقات میں روشنی بتایا تھا۔ وہ چڑیل یاقوت کی محبوبہ کے پاس آئی اور اس نے کچھ پڑھ کر اس کی جانب پھونک ماری تو یاقوت کی محبوبہ بالکل ساکت ہو گئی۔ اگلے منظر میں اس کو قبر میں دفنایا جا رہا تھا اور پھر میں نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ ہر بات واضح ہو چکی تھی۔ وہ چڑیل روشنی جس کا نام صرف نام ہی روشنی تھا، وہ خود تو سیاہ اندھیرے سے بھی بدتر تھی۔ اس نے یاقوت کی محبوبہ کے ساتھ ایسا کیا تھا صرف حسد کی بنا پر، اس لیے کہ اس نے ایک لڑکی کو زندہ قبر میں دفنا دیا تھا۔ وہ لڑکی بے وفا نہ تھی، باوفا تھی، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی تک وہ لڑکی اس قبر میں زندہ کیسے تھی؟ کیا معاملہ تھا یہ؟ میں حصار سے باہر نکل آیا اور یاقوت کو 3 بار بلایا تو میرے سامنے تھا۔ کیا ہوا حسین؟ تمہیں سب پتہ چل گیا ہے کیا؟ یاقوت نے بہت امید سے مجھ سے پوچھا اور میں اسے ساری بات بتانے لگا تو اس کا منہ غصے سے لال پیلا ہونے لگا۔ روشنی اس حد تک جا سکتی ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت روشنی پر غصہ کرنے سے زیادہ ضروری اور بھی باتیں ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا چہرہ کیوں نہ دیکھ سکا میں، کیونکہ اس کے منہ کے سامنے سیاہ دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس بات کا جواب تو اب ہمیں وہ خود دے گی حسین، کیونکہ ابھی ہم اسی وقت یہ قبر کھود کر اسے باہر نکالنے والے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ قبر کھودنے کا سن کر ہی میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔ حسین، تم نے آخری حد تک میرا ساتھ دینے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ یاقوت کے لہجے میں شکوہ در آیا تھا۔
لیکن لیکن اگر تم خوفزدہ ہو تو تم جا سکتے ہو. تم نے ویسے بھی اب تک بنا کسی مفاد کے میرا بہت ساتھ دیا ہے اور اس کے لیے شکریہ کا لفظ بہت کم پڑ جاتا ہے. میں کہیں نہیں جا رہا اور چلو اس قبر کو کھودنا شروع کرتے ہیں. یاقوت نے وہاں درخت سے 2 موٹی موٹی لکڑیاں توڑی اور ہم نے قبر کو کھودنا شروع کر دیا. آدھے گھنٹے میں قبر کھل چکی تھی اور پھر ہم نے بہت مشکل سے سلیس ہٹائی تھی اور یاقوت نے اس لڑکی کو قبر سے نکالا تھا اور باہر لٹا دیا. غالباً وہ ابھی تک سکتے میں تھی. میں نے دھیرے سے اس کے منہ سے کفن ہٹایا. دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور کفن اس کے منہ سے ہٹ گیا تھا. مجھے لگا وہ کفن میرے منہ پر پڑ گیا ہے. لگا جیسے ہر شے ساکت ہو گئی ہو. قبرستان میں لگے ہوئے بھاری درخت مجھ پر آن گرے ہوں کیونکہ کفن میں لپٹا ہوا وجود میرے سامنے تھا. وہ میری رگ جان سے بھی قریب تھا. وہی تو تھی میرا پہلا پیار، میری پہلی چاہت، میری پہلی تمنا. وہی تو تھی جس کی وجہ سے میں حفصہ کے خوابوں کو سہارا نہ دے سکا تھا. یہ تو میں جانتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو گئی ہے، مگر یہ نہ پتا تھا کہ وہ من و مٹی تلے بھی چلی گئی ہے اور وہ بھی زندہ. یا میرے رب، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگا تو یاقوت نے مجھے نہ روکا. وہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش میں مصروف تھا. سعدیہ کو میں اپنے کالج ٹائم سے جانتا تھا. وہ پہلے ہمارے پڑوسی تھے اور اس کے بعد دوسرے علاقے میں شفٹ ہو گئے تھے. میں اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ نہیں، محبت نہیں، میں اس سے عشق کرتا تھا. پاگلوں کی طرح اسے پوچھتا تھا. اس سے اتنی دفعہ اظہار کیا تھا میں نے، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا تھا. پھر وہ لوگ دوسرے علاقے میں چلے گئے. اس نے مجھے میسج کا جواب دینا بھی ترک کر دیا تھا اور کچھ عرصے بعد اس کی شادی کا کارڈ ہمارے گھر آ گیا تھا. میں نے بہت کوشش کی اس کی شادی رکوانے کی، مگر میں اس وقت 19 سال کا ایک بے وقوف سا لڑکا تھا اور وہ کسی اور کی ہو گئی تھی. بہت اذیت سہی تھی میں نے، اور اس اذیت نے مجھے بعد میں بہت بہادر بنا دیا تھا. اور آج میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کی قبر کھولی تھی. کیا وہ واقعی اس جن یاقوت سے پیار کرتی تھی، جانتے ہوئے بھی کہ وہ ایک جن ہے؟ میں گھر آ گیا تھا اور اپنے بستر پر کروٹ بدل رہا تھا. مجھے کسی پل چین نہیں مل رہا تھا. یہ سوچ کر تو جیسے دل آگ پر رکھا ہوا برف کا گولا بن جاتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ تھی. وہ اذیت جو میں نے 2 سال پہلے اٹھائی تھی، آج دوبارہ اس سے گزر رہا تھا. لیکن سعدیہ 2 سال سے اس بند قبر میں زندہ کیسے تھی؟ یہ ایک ایسا معمہ تھا جو کسی صورت میں حل نہیں ہو رہا تھا. میں بستر پر کروٹ بدل رہا تھا، مگر دل کو کسی لمحے قرار نہ آ رہا تھا. اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا. میں سمجھا کہ یاقوت ہوگا، مگر جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں یاقوت کی منگیتر کھڑی تھی، جسے میں نے اپنے عمل کے بعد تصور کی نگاہ سے دیکھا تھا. حسین، تم سے بات کرنے آئی ہوں. میں سب جانتی ہوں کہ تم اس آدمزادی سعدیہ کی محبت میں گرفتار ہو، اور میرا محبوب جو کہ اب تمہارا دوست بن چکا ہے وہ بھی اسی پر مر مٹا ہے. وہ یہ بات بھول چکا ہے کہ وہ ایک آدمزادی ہے. اب کیا لینے کے لیے آئی ہو میرے پاس؟ میں نے لیٹے لیٹے کہا اور اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھ لیا تھا. سب برباد ہو گیا ہے. یاقوت یہاں آنے والا ہے. میرے ساتھ چلو. تم یہاں بات کرنا مناسب نہیں ہے. روشنی کا لہجہ چوکنا ہو گیا تھا. مجھے کہیں نہیں جانا اور تم بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دو. تم لوگوں کے مسئلے ہیں اور میں ان سے دور رہنا چاہتا ہوں. تم یوں نہیں مانو گے. روشنی نے اتنا کہا اور آگے بڑھ کر میری کلائی پکڑ لی تو میرے جسم کو زور سے جھٹکا لگا اور سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں اپنے گھر سے میلوں کے فاصلے پر ایک جزیرے پر تھا. میں ایک گھنے جنگل میں تھا اور مجھے پانی کے جھرنوں اور سمندروں کے لہروں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اس سے پتہ چل رہا تھا کہ یہ ایک جزیرہ ہے. میرے سامنے روشنی کھڑی تھی. کیوں لائی ہو مجھے یہاں؟ میں نے غصے سے پوچھا. کیونکہ میں نے تم سے بات کرنی تھی اور وہاں یاقوت آنے والا تھا. روشنی ٹھنڈے لہجے میں بولی. اور صرف اپنی بات کرنے کے لیے تم مجھے کہاں لے آئی ہو؟ میں آس پاس حیرت سے دیکھتے ہوئے بولا. یہ ہماری دنیا ہے، وہ دنیا جس سے میرا اور یاقوت کا اپنی پیدائش سے تعلق ہے. ہم یہاں پیدا ہوئے تھے. لیکن یہ تو کوئی ویران جزیرہ ہے. وہ مسکرائی. ہاں، یہ جزیرہ ضرور ہے لیکن ویران نہیں ہے. اس میں اس وقت ہزاروں جنات تمہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ تم انہیں دیکھ سکو. مجھے فضول میں ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے ناک سے گویا مکھی اڑائی تھی. اچھا، یہ دیکھو پھر. اتنا کہہ کر اس نے کچھ پڑھ کر اپنے ارد گرد پھونک ماری تو دیکھتے ہی دیکھتے وہ جزیرہ مختلف قسم کے لوگوں سے بھر گیا تھا. اس میں کچھ یاقوت اور روشنی کی طرح پیارے تھے اور کچھ تو بہت ہی زیادہ خوفناک تھے. کچھ تو لباس کی قید سے بالکل ہی آزاد تھے اور ان کے سیاہ اور سرخ لمبے ترنگے جسم بھیانک قسم کی ہیبت لیے ہوئے تھے.
میں یہ سب دیکھ کر ڈر سا گیا تھا، نہ جانے میں کیوں ان جنات میں پھنس گیا تھا۔ بے اختیار میں یہ سوچنے لگا تھا۔ روشنی نے پھر وہی ورد پڑھ کر اپنے آس پاس پھونکا اور وہاں پہلے جیسی ویرانی سی چھا گئی تھی۔ میں روشنی کی طرف دیکھنے لگا تھا، اس کے چہرے پر ایک زہریلی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ کیا اب تم میری بات سنو گے؟ اس کے لہجے میں طنز کی کاٹ تھی۔ ہاں بولو، مجھے کیوں لائی ہو یہاں؟ میں نے غصے سے کہا۔ دیکھو حسین، تم اب تک ہمارے بارے میں بہت کچھ جان چکے ہو، لیکن ابھی تمہیں کچھ سوالوں کے جواب نہیں ملے، اور میرے پاس ان سوالوں کے جواب ہیں۔ سعدیہ کی قبر کے کتبے سے اس کا نام کیسے مٹا تھا؟ میں نے پہلا سوال کیا۔ وہ میں نے تم لوگوں کے آنے سے پہلے مٹا دیا تھا۔ میں نے جب اپنے عمل میں ساری حقیقت جان لی تھی تو سعدیہ کے منہ کے سامنے سیاہ دھواں کیسا تھا، میں اس کا چہرہ کیوں نہ دیکھ سکا تھا؟ میں نے تمہارے عمل سے پہلے ایک ایسا منتر پڑھ لیا تھا کہ تم سعدیہ کو نہ دیکھ سکو، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ سعدیہ ہی وہ لڑکی ہے جس سے تم محبت کرتے ہو، اور سعدیہ کو اتنا عرصہ تم نے زندہ کیوں اور کیسے رکھا؟ حسین، میں تمہیں سب کچھ شروع سے بتاتی ہوں، روشنی نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میرا اور یاقوت کا رشتہ بچپن سے طے تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن یاقوت نے مجھ سے بے وفائی کی تھی۔ اس نے مجھے چھوڑ کر ایک آدم زادی کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور میں نے اپنی محبت کو بچانے کے لیے سعدیہ پر اپنی طاقتوں سے سکتہ طاری کر دیا تھا، اور لوگوں نے اسے مردہ سمجھ کے دفنا دیا تھا، مگر میں انسانوں کے گندے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سعدیہ کی قبر میں ایک چھوٹا سا سوراخ بنا دیا تھا، ہوا کی آمد و رفت کے لیے۔ میں نے 2 سال اس آدم زادی کو اپنی طاقتوں کے بلبوتے پر زندہ رکھا تھا۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ یاقوت میری طرف لوٹ آئے، مگر ہوا اس کے برعکس تھا۔ یاقوت اس آدم زادی کو بے وفا سمجھنے لگا تھا، کیونکہ اس کی طاقتوں نے اسے یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ آدم زادی زندہ ہے، مگر وہ کہاں ہے وہ نہیں جان پا رہا تھا، کیونکہ میں نے پہلے ہی ایک بندش کی ہوئی تھی۔ اس بندش کی وجہ سے یاقوت کبھی نہیں جان سکتا تھا کہ اس کی محبوبہ زندہ قبر میں دفن ہے۔ میں سمجھ رہی تھی کہ اب میرا یاقوت میرے پاس واپس لوٹ آئے گا، مگر ہائے محبت میں پالی ہوئی خوشگمانیاں، وہ وہاں آدم زادوں سے مدد مانگنے لگا۔ اس نے اپنی محبت کی وجہ سے اپنے وقار کو داؤ پر لگا دیا تھا، لیکن آدم زاد ہم سے ڈرتے ہیں، کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر یاقوت تم سے ملا، تم اس کا ساتھ دینے لگے، اور تم دونوں نے بہت سے سچ بھی جان لیے تھے۔ پھر میں نے تمہارے بارے میں اپنی طاقتوں سے جانکاری حاصل کی تھی، پھر پتہ چلا کہ تم بھی اسی لڑکی سے محبت کرتے ہو۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تمہیں پتہ چلے کہ یاقوت کی محبوبہ اصل میں وہ لڑکی ہے جسے تم چاہتے تھے، کیونکہ یوں اس آدم زادی کو اور بھی ہمدردی مل جاتی، اور یہ مجھے گوارا نہیں تھا۔ میں نے سعدیہ کی قبر کے کتبے سے اس کا نام مٹا دیا۔ میں نے اس لیے تمہارے عمل میں تمہیں سعدیہ کا منہ نہ دیکھنے دیا، اور اب فیصلہ تم نے کرنا ہے۔ روشنی نے ایک ایک بات مجھے تفصیل سے بتا دی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہی کہ میرا ساتھ دو گے یا میرے خلاف قدم اٹھاؤ گے؟ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو، اور بھلا تمہیں ایک انسان کے ساتھ کی کیا ضرورت ہے؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اس سعدیہ کو لے کر ہماری دنیا سے بہت دور چلے جاؤ، لیکن پہلے یاقوت کو احساس دلاؤ کہ اس کے لیے سعدیہ نہیں بنی، تمہارے لیے بنی ہے۔ اس کے لیے میں ہوں، صرف میں اور تم اب کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ دونوں ایک دوسرے سے سچ میں محبت کرتے ہیں۔ تمہیں میں تمہاری دنیا میں دوبارہ چھوڑ کر آتی ہوں، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، تم سوچ لو کہ تم میرا ساتھ دو گے یا اپنی کھوئی ہوئی محبت دوبارہ پا سکو گے۔ روشنی نے اتنا کہا اور میری کلائی کو ایک بار پھر پکڑا۔ پہلے کی طرح مجھے ایک جھٹکا سا لگا، اور اگلے ہی لمحے میں اپنے کمرے میں تھا۔ روشنی مجھے ہزاروں فکروں میں غلطہ چھوڑ کر وہاں سے غائب ہو گئی تھی۔ جب ہو سکے تو بھلا دینا رنجش دل کی، کہ محبتوں کا اصول ہے درگزر کرنا۔ تیرے طرز تغافل سے گلہ تو نہیں، ہمیں نہ آتا تھا دلوں میں گھر کرنا۔ میں آج اتنے دنوں کے بعد یونیورسٹی آیا تھا، مگر کسی بھی چیز میں بالکل دل نہیں لگ رہا تھا، بس ہر لمحہ سعدیہ کا خیال آ رہا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے میں بہت مشکل سے اس غم سے نکلا تھا، اور اب ایک بار پھر مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، عجیب قسم کے حالات میں پھنس گیا تھا۔ تو آج رات روشنی دوبارہ آنے والی تھی، مجھے اسے اپنے فیصلے کے بارے میں بتانا تھا۔ بے شک میں سعدیہ کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن میں سعدیہ کو کوئی دکھ بھی نہیں دینا چاہتا تھا، کیونکہ میرے لیے سعدیہ کی خوشی ہر شے سے مقدم تھی، اور میں اپنے دوست یاقوت کو بھی دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ لیکن میں اس دل کا کیا کرتا جس نے ہر لمحہ ہر پل صرف سعدیہ کو دیکھا تھا، صرف اسے چاہا تھا، صرف اسے پانے کی تمنا کی تھی۔ میں کیسے اپنی محبت کا تحفہ اپنے دوست کو دے دوں؟ آج مجھے اپنے محبوب اور اپنی محبت میں سے کسی ایک کو چننا تھا۔ اگر محبت کو چنا تو اپنے محبوب کی خوشی کے لیے مجھے اپنی محبت کی قربانی دینی ہوگی، اور اگر اپنے محبوب کو چنا تو اپنی خوشی کے لیے مجھے اپنے آپ سے اس کی محبت کی قربانی لینی ہوگی۔ اوہ، یہ انتخاب کتنا مشکل ہے، کوئی میرے دل سے پوچھے۔
جیسے تیسے کر کے یونیورسٹی میں دن گزرا اور 3 بجے گھر واپس آ گیا۔ کھانا کھایا اور اپنے کمرے میں گھس گیا، دروازہ بند کیا اور یاقوت کو 3 بار پکارا۔ وہ میرے سامنے تھا، آج اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا، اس کی ساری اداسیاں غائب تھیں اور شاید کہ اس کی اداسیاں میری طرف ٹرانسفر ہو گئی تھیں۔ یاقوت آگے بڑھا اور میرے گلے لگ گیا، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ حسین، میں بہت خوش ہوں، تم نے میری زندگی میں نئے رنگ بھر دیے ہیں، میں تمہارے احسانوں کا بدلہ کیسے چکاؤں گا؟ یاقوت میرے گلے سے لگا ہوا یہ سب کہہ رہا تھا، پھر اچانک اس نے مجھے چھوڑا، یوں جیسے اسے کسی انہونی کا احساس ہوا ہو۔ وہ ارد گرد چل کر اپنی ناک کو سکیڑ کر کچھ سونگھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بولا تو اس کی آواز جیسے کسی اندھے کنویں سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ یہاں اور کون آیا تھا حسین؟ کون آیا تھا؟ کیا مطلب؟ یہاں تمہارے علاوہ اور کون آ سکتا ہے بھلا؟ میں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اب تم مجھ سے جھوٹ بولو گے حسین، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ یہاں میرے علاوہ بھی کوئی غیر مرئی مخلوق آئی ہے۔ مجھے بتاؤ کون آیا تھا؟ کیا روشنی؟ کہیں وہ ایک بار پھر میری سعدیہ کو نقصان تو نہیں پہنچانا چاہتی؟ یاقوت درست اندازے لگا رہا تھا، اور ان لمحات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ مجھے کس کو چننا ہے، محبوب کو یا محبت کو۔ یاقوت، میں نے تمہیں کچھ بتانا ہے، میں نے ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ سوالیہ نگاہوں سے مجھے تکنے لگا اور میں اسے سب کچھ سچ بتانے لگا، اپنی سعدیہ سے محبت سے لے کر روشنی سے ملاقات تک سب کچھ۔ وہ چپ چاپ مجھے سنتا رہا اور میں بولتا رہا۔ تم ہو وہ انسان جس کے بارے میں مجھے سعدیہ نے بتایا تھا کہ اس سے یک طرفہ محبت کرتا تھا۔ جانتے ہو، اگر تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کی جان میں اپنے ہاتھوں سے لینے میں ذرا بھی دیر نہ لگاتا، مگر تمہارے مجھ پر بہت احسان ہے اور آج میں وہ احسان اتار رہا ہوں تمہاری جان بخش کر۔ اور رہی بات اس روشنی کی، تو آج کی رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، اس کی وجہ سے میری سعدیہ قبر میں قید رہی تھی اور سزا کا وقت آ گیا ہے۔ تمہارا میرا تعلق اتنا ہی تھا اور آج سے ہر تعلق، ہر رشتہ ختم، تم جا سکتے ہو اب یہاں سے۔ میں حیرت سے اس جن کو دیکھ رہا تھا جس نے اپنا کام ہوتے ہی آنکھیں ماتھے پر سجا لی تھیں۔ کیا جن بھی ہم انسانوں کی طرح شفاق اور خود غرض ہو سکتے ہیں؟ وہ جن وہاں سے غائب ہو گیا تھا اور میں شکستہ قدموں سے اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ پھولوں سے بھرا ہوا ایک باغیچہ تھا، ہر سو رنگا رنگ پھول مہک رہے تھے، ان کی مسحور کن خوشبو سے باغیچہ معطر تھا۔ باغیچے کے وسط میں وہ دونوں بیٹھے تھے، سعدیہ نے اپنا سر یاقوت کی گود میں رکھا ہوا تھا، دونوں کے لبوں پر سرشار مسکراہٹ تھی۔ سعدیہ کے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا جو غالباً یاقوت نے اسے دیا تھا۔ دھیمی دھیمی ہوا ان دونوں کے بالوں اور لباس کے ساتھ کھیل رہی تھی اور یاقوت سعدیہ کو کوئی گیت سنا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی تھی۔ اوہ، اب مجھے نیند میں بھی عذاب سہنا پڑا۔ اچانک میرے سامنے دھواں پھیلا تھا اور سوئیں سے روشنی نکلی۔ وہ زخمی تھی، اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا جو اس کے لباس کو رنگین کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تمہارا یہ حال کیسے ہوا؟ کس نے تمہیں زخمی کیا؟ میں بستر سے اٹھ بیٹھا۔ اسی ظالم نے جس سے میں نے بے حد محبت کی، اسی نے میرا یہ حال کیا ہے۔ وہ اس آدم زادی کے پیار میں بالکل پاگل ہو چکا ہے۔ حسین، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آج رات میں تم سے تمہارا انتخاب جاننے کے لیے آؤں گی، مگر اب اس کی ضرورت نہیں رہی۔ یاقوت نے مجھے زخم دیے ہیں اور اب میری ساری طاقتیں بھی مجھ سے چھن گئی ہیں۔ کچھ لمحات میں مر جاؤں گی حسین، میں مر جاؤں گی۔ اتنا کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے اس پر بے تحاشا ترس آیا تھا۔ ہم دونوں ایک ہی کشتی کے مسافر تھے۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آیا، لیکن تب تک اس کے جسم کو جھٹکے لگنے لگے تھے، پھر وہ بے جان ہو کر گر گئی۔ وہ مر چکی تھی اور کچھ لمحوں میں وہ وہاں سے دھواں بن کر غائب ہو گئی تھی۔ اسے اس کے درد سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہائی مل گئی تھی، اور یہ رہائی دلانے والا بھی اس کا اپنا تھا، یاقوت۔ یاقوت، کہاں ہو تم؟ فوراً میرے پاس آؤ۔ اتنا سب کچھ دیکھ کر میرے اعصاب شل ہو گئے تھے اور میں نے چلا چلا کر یاقوت کو بلایا تھا۔ وہ میرے سامنے تھا، بہت بدل گیا تھا، اس کی معصومیت نہ جانے کہاں چلی گئی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ اب ہمارا کوئی تعلق نہیں، تو پھر تم مجھے کیوں بلا رہے ہو؟ وہ بہت غصے سے بولا۔ تم نے روشنی کو اتنی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا کیوں دی یاقوت؟ وہ پیار کرتی تھی تم سے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے لہجے میں دکھ در آیا تھا۔ یہ میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہے، تم دخل مت دو۔ میں روشنی کے ساتھ کچھ بھی کروں تمہیں کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ اتنا کہہ کر وہ چلا گیا اور میں اسے دیکھتا رہ گیا۔ انگریزی کی ایک کہاوت ہے، In life two things define you, your patience when you have nothing and your attitude when you have everything۔ اور اس جملے کا مطلب آج میں حقیقی معنوں میں سمجھا تھا۔ وہ ایک جن تھا اور میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، سوائے صبر کے میرے پاس کچھ کرنے کو بھی نہ تھا۔
جس درد سے میں اور روشنی گزرے تھے، خدا کرے تم بھی اس درد سے گزرو۔ بے اختیار میرے دل سے بد دعا نکلی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بد دعا میرے لیے کیا عذاب لانے والی ہے۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا تھا اور میں نے اپنی زندگی میں موو آن کرنے کا فیصلہ کر لیا، ایک ڈریم گرل کے خوابوں کو پورا کرنے کا فیصلہ۔ کسی کو تو اس کی محبت ملے نا، یہ میرے لیے آسان نہ تھا، لیکن زندگی میں آگے تو بڑھنا تھا نا۔ وہ ایک نئی صبح تھی، نئے فیصلے کرنے کی صبح۔ میں امی کے کہنے پر ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ تو گیا تھا، مگر ناشتہ کرنے کا کوئی موڈ نہیں تھا۔ حسین، میں نے تم سے بات کرنی ہے، امی نے میرے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی امی، کہیے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ رفعت سے تمہارے رشتے کی بات کروں۔ تم حفصہ سے مل چکے ہو نا، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ میں نے خالی نگاہوں سے امی کو دیکھا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے کہا، اور اس کے بعد مجھے احساس نہ رہا کہ میرے آس پاس کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہر شے ایک دم سلو موشن میں چلی گئی تھی۔ خیر، میں نے جیسے تیسے کر کے وہ دن شام تک گزارا تھا، اور شام کو میں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ تھوڑی دیر میں میرے سامنے یاقوت آ گیا تھا، مگر یہ کیا، وہ تو اداسیوں اور غموں کی زندہ تصویر بن کر آیا تھا۔ کل تک تو وہ بے حد خوش تھا، اور آج؟ حسین، میں تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے روشنی پر بھی بہت ظلم کیا ہے۔ میں پیار میں اندھا ہو گیا تھا، اور مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی ہے۔ آج صبح سعدیہ کو ایک سانپ نے ڈس لیا تھا، اس مرتبہ وہ سچ میں مر گئی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ جن رونے لگا، اور میں سکتے سے کھڑا اسے روتا دیکھتا رہا۔ مجھ میں بے لوث محبت کے سوا کچھ نہیں، تم چاہو تو میری سانسوں کی تلاشی لے لو۔ اتنے برس گزر گئے، یاقوت اپنی دنیا میں لوٹ کر چلا گیا تھا، اور اب شاید پہلے کی طرح بے چین، کیونکہ مقتول کوئی بھی ہو، قتل جیسے بھی ہو، قاتل سکون سے نہیں رہ سکتا۔ یہی قدرت کا انصاف ہوتا ہے، اور یاقوت قاتل تھا روشنی کا۔ میں نے بھی اس ڈریم گرل کے خوابوں کو سہارا دے دیا تھا، مگر میرے دل اور میری روح صرف سعدیہ کی تھی۔ یہ بات حفصہ بھی جانتی تھی، اور کوئی اعتراض بھی نہیں تھا۔ میں اکثر سعدیہ کی قبر پر جاتا ہوں، اور اکثر یہ بات سوچتا ہوں کہ وہ محبت جس میں صرف محبوب کو پانے کی تمنا ہو، ایک بیماری کی طرح ہوتی ہے، جو انسان کے دل کو لگ جاتی ہے اور دل کو بیمار کر دیتی ہے۔ جب انسان کا دل بیمار ہو جائے تو باقی کا بدن بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے ایسی محبت سے بچنا چاہیے۔